मैं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो हमने ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से तरतीब दिया है। इस दौरे की 3-4 लिहाज से बड़ी अहमियत है। ज़ाहिर है पाकिस्तान और ईरान की सफारतकारी के लिहाज से यह दौरा बड़ा अहम है। नई हुकूमत बनने के बाद पहले सरबराह मुमलकत हैं जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, यकीनी तौर पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। मिडल ईस्ट की सूरत हाल ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल की हालिया कशीदगी के तनाज़र में भी ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के में 2-3 दिन का क़याम भी यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। फिर जो गज़ा में गुज़श्ता तकरीबन 7 माह से सूरत हाल है, उस हवाले से ईरान का एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान और ईरान के दुनिया के दोनों मुल्कों के और दुनिया भर के अवाम का एक मौक़िफ़ है। और अवाम फ़लस्तीन के गज़ा के जो अवाम हैं उनके साथ ज़ुल्म व तशद्दुद हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उनके साथ खड़े हैं। इस लिहाज से भी ईरान का दौरा जो है, ईरानी सदर का दौरा हमेशा पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल होता है। फिर पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात गुज़श्ता कई सालों से उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, तो बायलैटरली भी ये दौरा बड़ा अहम है। इसी दौरे के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमने मेहमानों को दावत दी है। डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं बाकर सज्जाद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और आपके तज्ज़िये तबसरे जो हैं वो आप डॉन में भी पढ़ते हैं और टीवी चैनल पर भी आप उनको देखते रहते हैं। बाकर साहब, बड़ा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की और डायरेक्टर हैं जनरल साउथ एशिया स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हैं, माहिर हैं दफ़ाई अमूर के और जो रिसेंटली जो हुकूमत थी केयर टेकर उसमें भी सूबाई वज़ीर दाखिला थे, सिंध के वज़ीर दाखिला के तौर पर आपने काम किया। डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ चूँकि बाकर सज्जाद साहब। बाकर साहब, आपसे शुरू करें। इस दौरे की बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है, बेतहाशा पहलू जिन पर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक पहलू जिस पर पाकिस्तान में दुनिया में नज़र थी सबकी, एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है कि पाकिस्तान और ईरान ने एक पाइपलाइन बिछानी थी जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान अपने हिस्से का काम कर चुका। 1993 से इसको सुन रहे हैं हम कि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, चल रहा है और अभी तक जो है वो वहीं का वहीं है। इस दौरे में कोई विजिबिलिटी नज़र नहीं आई। तो ये थी कि इस पर कोई डेवलपमेंट होगी, कोई डेवलपमेंट हुई है, बिहाइंड द सीन हुई है या बिल्कुल नहीं हुई? इस पर क्या खबर क्या आपके पास? जी तारिक साहब, आपने बिल्कुल कहा कि एक बहुत अहम इशू है और जो हम 2-3 एस्पेक्ट्स इन पे देख रहे थे कि हम इसको विज़िट को एनालाइज करने के लिए देखेंगे इस पे क्या प्रोग्रेस हुई। तो जो गैस पाइपलाइन वाला इशू सर फहरिस्त है और उसकी एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान ने साल जनवरी में ये फ़ैसला किया कि जो उसके हिस्से की जो पाइपलाइन है जो हमारे सरज़मीन में से गुजरनी है तकरीबन 80 किलोमीटर्स की, तो वो पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे उसकी। तो इसलिए उम्मीद थी कि शायद कोई हम कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन जहाँ पर हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने या प्रेसिडेंट रईसी ने इस पर कोई बात नहीं की है, तो वहाँ पर ये उसके पीछे शायद ये रीज़न हो यूएस सैंक्शंस वगैरह का या खामखा क्रिटिसिज्म को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। वो चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी फिर भी उम्मीद देती हैं कि शायद अब इन्होंने जो है अपनी जो कन्वर्सेशंस हुई हैं इनकी, तो उनमें इसके ऊपर कोई इत्तेफाक इन्होंने शायद पैदा किया हो या एक दूसरे को इन्होंने इत्मीनान में लिया हो कि ये क्या करने जा रहे हैं। एक है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टेटमेंट इलामिया इशू हुआ शहबाज शरीफ साहब की जो उनके साथ मीटिंग हुई प्रेसिडेंट रईसी के साथ, तो उसमें एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर जिक्र हुआ कि हम उसके ऊपर एनर्जी कोऑपरेशन पे अंदाज में है ना, नहीं बिल्कुल उन्होंने इससे मतलब कोई कैटेगोरिकल नहीं कहा, लेकिन वो है। और दूसरा, आप अगर रईसी साहब की जो प्रेस टॉक देखें तो उन्होंने उसमें कहा था कि चंद लोग नहीं चाहते कि हमारे तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन हम उनको उस चीज़ को खातिर में नहीं लाते और हम अपने तल्लुकात को एक अगले सतह पर लेकर जा रहे हैं। तो जो इस वक्त जो सारा फोकस था, जो मतलब आप समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में अगर कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो प्रेशर है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर ही है। तो अगर ये इस तरह की कोई इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जहाँ एक तरफ बात हो रही है कि एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन में बढ़ाना है, क्योंकि तारिक साहब आप ये देखें कि ईरान अगर एनर्जी सेक्टर में हमारे साथ कोऑपरेशन करता है तो वहाँ पे पेट्रोल और ये मतलब जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो भी होती हैं, लेकिन हमारी रिफाइनरीज उस तरह की नहीं है, उस ग्रेड की नहीं है
کہ جو ایرانین آئل جی وہ والا یہاں پہ ریفائن ہو سکے. تو اس میں تو نہیں شاید اس وقت کوئی کوآپریشن ہے, تو کوآپریشن پھر رہ سکے گیس کے سیکٹر میں. یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے گیس لیں, گیس کا کوئی مطلب اس پہ ہم کریں. اور وہ پاکستان کی بھی مجبوری ہے کہ اس پائپ لائن کو آگے بڑھائے, کیونکہ اگر وہ نہیں اس طرح کرتا تو ایران انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلا جائے گا. تو خدشہ یہ ہے کہ $18 بلین کا وہاں پر ان کو وہاں پہ ایران کے پاس ہوگا کہ پھر وہ بین الاقوامی ثالثی عدالت میں چلا جائے. ذرا اس کو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ڈاکٹر ماہر سلطان, آپ کی طرف آؤں گا. آج جب امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں, ان سے صبح جب جرنلسٹوں نے بات کی تو انہوں نے تھوڑا سا ملفوف انداز میں کہا, نام نہیں لیا پاکستان کا. انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک تجارت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے یا جو بھی کرے گا اس کو پابندیوں کو ملوث خاطر رکھنا پڑے گا جو کہ امریکہ نے اس پر لگائی ہوئیں گی. تو کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے کسی بھی تجارتی معاملے کو آگے بڑھانا ان پابندیوں کے کانٹیکسٹ میں؟ جی مسائل بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اس وقت امریکہ کی طرف سے یک طرفہ ایران کے اوپر تقریباً مکمل پابندیاں عائد ہیں, اور نہ صرف مکمل پابندیاں عائد ہیں ان کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ ان کے افراد ہیں جو مختلف ریاست کی مختلف اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں. تقریباً 900 سے 980 جو ہیں تنصیبات, ادارے اور افراد, ان سب کے اوپر جو ہے پابندیاں عائد ہیں. اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی دوسرے ملک کی کمپنی وہ بھی اگر ایران کے ساتھ تجارت کرتی ہے تو امریکہ کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی پابندی عائد کریں گے. تو ایک لحاظ سے یہ یک طرفہ ہیں, بالکل غیر قانونی ہے دنیا کے قانون کے مطابق, لیکن امریکہ کے اندرونی قانون کے مطابق ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے بطور سب سے بڑی دنیا کی جو طاقت ہے کہ اس طاقت کو استعمال کریں اپنی جو ہے پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے ہمارے پہ چیلنج ہے, ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو ایکسپورٹ کی جو مختلف وینیوز ہیں وہ خراب ہوں یا کوئی اور چیز ہو. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کے جو معاشی نظام ہے اس کے اوپر, یعنی کہ سوئفٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ کوئی بڑا لیول کے اوپر یا بڑی سطح پہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں ایک نیا فریم ورک ان کے ساتھ ترتیب دینا پڑے گا جو بائیلیٹرل کرنسی سواپ ہو, یعنی جس میں ہم کرنسی جو ہے دونوں ممالک کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ بینکنگ سسٹم کا میکنزم بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہم صرف پاکستان اور ایران کے درمیان رکھیں گے یا پاکستان ایران یا ہم یوان کے اندر یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اس کو استعمال کریں. مشکل ہوگا پاکستان کے لیے, جی مشکل ہوگا پاکستان کے لیے اس معاملے کو, مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں وقت درکار ہوگا. ٹھیک ہے برگر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. جو پریزیڈنٹ ابراہیم ریسی صاحب آئے ہیں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات بھی کی, پریس ریلیز جاری ہوئی اور دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ سیکورٹی کے معاملات میں تعاون کریں گے. ریسنٹ جو واقعات ہوئے جب ایران نے پاکستان کے اندر کارروائی کی اور پاکستان نے جوابی کارروائی کی, اس کے بعد کیا ممکنہ میکنزم ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان جس کے نتیجے میں سیکورٹی معاملات جو ہیں دونوں ملکوں کے بہتر ہو سکے, باہمی سیکورٹی کے معاملات جو ہیں؟ لیکن طارق صاحب یہ ایک بہت ہی آنیسٹلی آئی واز ویری ورڈ کہ جنوری میں جس طرح پاکستان کے اور ایران کے تعلقات تھوڑا سا اسٹرین ریلیشن شپ ہوئی تھی بیکاز آف ایرانین کمنگ ڈرون اٹیک پاکستان نے فوراً اس پر ریئیکشن شو کیا, لیکن امیڈیٹلی اس کو ایران جب پاکستان نے تو دونوں ممالک نے بہت بردباری سے اور پروفیشنل طریقے سے ڈپلومیٹک وے میں امیڈیٹلی ان جو ڈیمیج اس کو ریپیئر کر لیا. اور اس کے بعد جو آپ ایران کے صدر رہے ہیں یہ تو خیر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو, اور پاکستان کے ہر پتہ چل رہا ہے کہ ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی بارڈر سیکورٹی, بارڈر مینجمنٹ, دین دہشت گردی اور پھر بارڈر اکنامک زونس. ناؤ دیز آر دا ویری امپورٹنٹ تھنگ وچ پاکستان از ڈوئنگ اور ایران سے مل کے, کیونکہ یہ انڈیا دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا 50% آئل پرائز کم پہ امپورٹ کر رہا ہے, لے رہا ہے آئل, اور یہ نریندر مودی نے اعلان بات کی ہے. چائنا نے $400 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ وہاں سے آئل لے کے جا رہا ہے. واٹ اسٹاپ اس؟ دیکھیں وی ہیو ٹو بی ویری اوفینسو ڈپلومیٹک لینگویج پالیسی میں. ہمیں امریکن سے ساتھ جا کے بہت پلیٹ ٹرم میں بات کرنی ہے. ادھر وہ $95 بلین 3 ممالک کے لیے گرانٹ دے رہا ہے جس میں اسرائیل, یوکرین اور تائیوان ہے. پاکستان نے کیا کچھ کیا؟ ہم نے نقصان کی $130 بلین کا نقصان بھی اٹھا لیا. ہم نے اپنے 1 لاکھ کے لوگ بھی فوجی بھی اور سویلین شہید کرا لیے. واٹ آل وی ہیو ڈن فار دیم.
Why they don't allow us to economically prosper? Designs are very clear. Nobody wants that Pakistan be a nuclear and Islamic country with strong military force should become economically prosper. That is the issue. ہمیں اپنے انٹرسٹ میں ہر وہ تو یہی ہوا نا سر کہ ہم امریکہ کے ساتھ ان ٹرمز میں بات نہیں کر پا رہے. سفارتکاری ہماری سفارتکاری اس معاملے میں اتنا کردار ادا نہیں کر رہی جو چین یا انڈیا باہمی کرتے ہیں, یا انڈیا یا امریکہ کرتے ہیں, یا انڈیا جو ہے وہ ایران کے کانٹیکسٹ میں کرتا ہے. ذرا آگے بڑھتے ہیں, دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. میرے ساتھ فارمر امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں. آپ نے سرو کیا ہے یو اے میں بھی, اور آپ نے لیبیا اور دیگر ملکوں میں بھی آپ نے سرو کیا ہے. سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دورہ جو ہے ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان دو مختلف کارروائی اور جوابی کارروائی ہوئی. اس کے بعد ایران کو ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اکیلا ہے, اس کے ساتھ اور کوئی ملک نہیں ہے. تو یہ دورہ جو ہے اس کی ہائپ تو بہت ہے, لیکن اگر انالائز کیا جائے تو یہ ایران کے زیادہ فائدے میں جائے گا یا پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کوئی ڈپلومیٹکلی؟ ارے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت حساس قسم کا خاص طور پر جیو پولیٹیکل تناظر میں اس کی حساسیت بہت زیادہ ہے, اسی لیے اس پہ نظریں بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے امریکہ کے اسپوکس پرسن نے اس پر پہلے ہی کامنٹس دے دی ہیں کہ امریکہ اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اور ٹریڈ سینکشن کے خطرات جو ہیں وہ اسے مد نظر رکھنا چاہیے پاکستان کو. ایک تو بات یہ واضح ہو گئی, لیکن جو حساسیت والے میں نے بات کی, ظاہر ہے وہ حساسیت کئی گنا بڑھ گئی ہے, خاص طور پر جب یہ پہلی مرتبہ ایران نے اسرائیل پر اپنے میزائل داغے اور اپنے ڈرون داغے اور اپنے باقی جو پروجیکٹائل سے انہوں نے فائر کیا, اور اس کے جواب میں اسرائیل نے. یہ تو معاملہ امریکہ کے خاص طور پر جو انوالومنٹ اسرائیل پر پہلی دفعہ امریکہ نے کنونس کیا اسرائیل کو کہ آپ بس اس پہ خاموش ہو جائیں. ایک سمبولک انہوں نے 3 عدد ایک میزائل داغ دیے اور اس پر بالکل خاموشی اختیار کر لی. تو یہ اس کی حساسیت بتاتی ہے. ایران کا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایران کو کس کی زیادہ ضرورت ہے. ایران کو پہلے ہی پچھلے برس سے ایران پر جتنی سینکشنز لگی ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ سینکشن زدہ امریکہ کی طرف سے سینکشن زدہ ملک اس وقت ایران ہے. ایران میں جتنی انٹرنیشنل کمپنیاں جن ممالک نے تجارت کیے تھے وہ وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے واپس چلے گئے, اس لیے کہ وہ تجارت اس سینکشن میں آ جاتی ہے. اب رہا پاکستان یا کوئی اور ملک, ایران تو ظاہر ہے چاہے گا جس لحاظ سے ایران کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ابھی آپ کے ہاں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو اس وقت چائنا, ایران اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر ہے, پہلے نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے اور اس سے پہلے ہی چائنا نے جو اگلے 25 سالوں کے انویسٹمنٹ کا پلان بنایا ہے 400 بلین سے زیادہ. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے تقریباً 6 کے قریب ایسے ایگریمنٹ ہیں چائنا کے ساتھ, چائنا اور ایران کے ساتھ, کہ جس کو کہ ایران کو تقویت اور مضبوطی ملتی ہے اور اس کی وجہ سے رشیا کی بھی حمایت ملتی ہے. رشیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہے تو اس کے پاس راستے ہیں, وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا راستہ بھی ہے, لیکن پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ امریکہ کا جو قانون ہے 6 ایسے قانون ہیں جس میں پرائمری سینکشن, سیکنڈری سینکشن, ٹریڈ سینکشن, ٹیررزم سینکشن اینڈ HR سینکشن, یہ سارے قانون ان کے ایکٹ بنے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے جو مہمان ہیں سارے جو انالسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ایکسپرٹس ہیں, سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اپرچونٹی بھی موجود ہے اور کچھ ایسے خطرات موجود ہیں جو بین الاقوامی جو طور پر ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وے فارورڈ موجود ہے. اگر کوشش کی جائے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. باقی سجاد صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم ایشو جو سامنے آیا ہے, جب 2 کل ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو ایرانی ڈیلیگیشن آیا تو ان کے جو منسٹر تھے داخلہ امور کے اور 7 منسٹر تھے ان کے قانونی امور کے, ان کی ملاقات ہوئی ہمارے وزیر داخلہ سے, جہاں سے انڈیکیشن یہ آیا کہ دونوں ممالک جو ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو دونوں ملکوں کے ان علاقوں میں
ہائیڈ آؤٹ بناتی ہیں جو کہ ان گورنیبل ہیں یا جن کو جہاں ریچ پوری طرح نہیں ہے. جیش العدل کہا جا سکتا ہے یا BLA وغیرہ ہے. دونوں ملکوں کو شکایت ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا پابندیاں لگانے جا رہے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کے میں کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف یا ایسی کوئی نہیں؟ یہ چیز کل ہماری پاکستان کی جو ہماری وزارت داخلہ ہے اس چیز انہوں نے اپنے اعلامیہ میں یہ کہا تھا کہ اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ پابندیاں لگائیں گے. میرا خیال میں اس وقت جو جیسے ابھی آپ نے جنوری میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا تو پاکستان اور ایران کے درمیان کافی ڈسٹرسٹ موجود ہے اس ایشو کے اوپر کہ ہمارے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ادھر بیسڈ ہیں, ادھر والے ادھر ہیں, اگرچہ ان گورنڈ اسپیسز میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب سٹرائکس پاکستان نے کی تھیں ایران میں ریٹیلیٹری سٹرائکس بلوچستان والے انسرجنٹس کے خلاف, تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان گورنڈ اسپیس میں کی, تو پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا تھا. لیکن یہ دونوں گورنمنٹ کی انٹینشن ظاہر کریں گی کہ جی ہم اس چیز پہ بالکل قائل ہیں کہ ان جو عسکریت پسند تنظیمیں ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے, ان کو سرکوبی ہونی چاہیے. اور رئیسی صاحب نے کل اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی اس میں کہا تھا کہ مجھے بالکل مطلب اس چیز کا میں مطلب ادراک ہے کہ ہمارے درمیان ایک مشترکہ ایک پوزیشن پائی جاتی ہے ٹیررزم کے خلاف, آرگنائزڈ کرائم کے خلاف. تو میرا خیال میں پاکستان اور ایران کی انٹینشنز کو بالکل یہ پریفیس کریں گی, کلیئر کریں گی کہ جی ہم ٹیررزم کو کٹیفائڈ کرنا چاہتے ہیں. جوائنٹ جو ہے کوئی مشترکہ کارروائیاں ہوں گی, ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں جوائنٹ پہ تو میرا خیال میں نہیں, لیکن یہ ہے کہ کوآرڈینیشن جو انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہے اس کے لیے جب یہ سٹرائکس ہوئی تھیں اس کے بعد جو ایک انہوں نے حل نکالا تھا وہ تھا کہ لائزن آفیسرز مقرر کریں گے. مجھے ابھی نہیں کلیئرلی پتا کہ لائزن آفیسرز کا تقرر ہو چکا ہے کہ نہیں. یہ بات تو غالباً پہلے بھی ہوئی تھی کہ لائزن آفیسر ہوں گے جو اطلاعات کا تبادلہ کریں گے. جب جنوری میں ہم نے جنوری میں نے کہا تب یہ انہوں نے طے کیا تھا لائزن آفیسر مقرر کرنے, لیکن ابھی تک ہوئے ان کی تعیناتی بھی ہوئی یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ چیزیں اب چونکہ سارٹ آؤٹ آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے زیادہ فریکوینسی سے واقعات ہوتے تھے, اب ان کا کافی حد تک کنٹرول کر چکے ہیں, خاص طور پہ جو ہم فینسنگ وغیرہ کی ہے تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ماریہ سلطان صاحبہ کہ ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے دونوں کے ہمسایہ ملک افغانستان کی صورتحال بھی ہے. گزشتہ حکومت میں بھی اور اس سے یہ جو موجودہ حکومت ہے دونوں سے پاکستان اور ایران کو شکایتیں رہی ہیں. دونوں سمجھتے ہیں کہ ان کی سرزمین کبھی کبھار کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف یا ایران کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے. مہاجرین دونوں ملکوں میں اور دونوں مہاجرین کے خلاف بھی کارروائی کریں. یہ جو ملاقات ہے, یہ جو آمد ہے ایرانی صدر کی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ری انٹری ہے پاکستان کی پاکستان اور ایران کے درمیان افغانستان کی صورتحال سے کچھ تھوڑا سا جو کہ ریلیکس ہے, اس طرح کی جو رجیم وہاں نہیں ہے جس کے ساتھ جو ہیں رابطے نہ ہوں یا جس کے ساتھ بات نہ کی جا سکے. تو یہ پہلو بھی اس دورے کا ایک اہم جو ہے عنصر ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ شاید اس کا ایک آفٹر افیکٹ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس دورے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بہتر سطح پہ لے کے جایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ضروریات ہیں, جو ترجیحات ہیں دونوں ممالک کی, اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے مطلب کام ہو سکے, کیونکہ بہت ساری بات چیت ہوتی ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہوتا. دوسری جو میرے خیال سے جو سب سے اہم بات یہ تھی جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو اسمگلنگ کوریڈورز ہیں ان کو بند کیا جائے تاکہ دونوں ممالک کی معیشت کو فائدہ ہو, اور کچھ چیزیں ریاستی سطح کے اوپر اور حکومتی سطح کے اوپر ضروری تھی. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم دورہ تھا. ظاہر ہے اگر پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات پہ اور ایران افغان تعلقات پر بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریم ورک ہے علاقائی سطح کے اوپر کہ اس میں کوآپریشن کی جائے وہ بھی آئے گا. لیکن اس وقت یہ جو بنیادی مقصد تھا اس دورے کا وہ یہی تھا کہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو بھی وسعت دی جا سکتی ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. اس میں بائیلیٹرلزم جو ہے زیادہ کار فرما ہے. ذرا آگے بڑھتے ہیں برگیڈ صاحب. برگیڈ صاحب, پاکستان کو بڑی شکایت رہی ہے ایران سے, ماضی میں بھی اب بھی ہوگی ڈیفینیٹلی. کلبھوشن جادو جب پکڑے گئے تو وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. پاکستان نے یہ بھی کئی دفعہ شکایت کی ہے کہ ایران کی سرزمین انٹینشنلی ان انٹینشنلی استعمال ہوئی ہے انڈیا کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف. تو یہ معاملہ بھی ڈیفینیٹلی زیر بحث آیا ہوگا, اور پاکستان اٹھاتا ہے اس معاملے کو, تو اس کا بھی کوئی حل ہوتا نظر آتا ہے آپ کو اگر باہمی تعلقات آگے بڑھتے ہیں اور مزید بہتر ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جنرل بات ضروری ہوگی ٹیررزم کمنگ اکراس بوتھ کنٹریز, ادھر سے ایران کی طرف سے پاکستان میں, پاکستان سے ایران سے دونوں کی ہوئی. اور اب آئی تھنک اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس وزٹ کے بعد کہ ناؤ وہ پرانے گلے شکوے ختم ہو گئے. وی ہیڈ لاٹ آف کمپلینٹس بٹ آئی ایم شیور کہ یہ وزٹ سے وہ تمام چیزیں دھو کے صاف ہو گئی. ناؤ وی ہیو اے کلین اسٹیٹ.
اونلی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اب ہمیں اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایران سے تعلقات بہتر کرنے میں اور انڈیا کو سائڈ پہ کرنے میں بہت فائدے ہیں. ایون اف انڈیا اور ایران کے تعلقات کہتے ہیں وی ڈونٹ بادر، ہمارے اور ایران کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. تو دیکھیں بارڈر کے اوپر اکنامک بارڈر زون جو بنا رہے ہیں جہاں پر ایک آپ کا ٹریڈ سٹارٹ ہو جائے گا، ویری امپورٹنٹ، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور جو آئل کی بات جو دیکھیں دنیا چائنا اور انڈیا نے کتنا فائدہ اٹھایا. پاکستان ہیز ٹو بی ویری اوپنلی ڈپلومیٹک میں جائیں، امریکہ سے کھل کے بات کریں، ان کو بتائیں کہ واٹ از دا نیڈ، وائی وی وانٹ اٹ. اور یہ ہماری گیس میں عوام کے لیے جب حکومت بنی تو عوام کے لیے کیا کریں گے؟ دو چیزیں، آئل گیس سستی، مینس کے وی ہیو ریئلی دس گورنمنٹ از گوئنگ ٹو پے ایکسٹرا ٹو دا پیپل آف پاکستان. اور اس سے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی سارا کچھ ہو جائے گی. اس لیے اس کے اوپر ایران سے بڑے کھل کے مذاکرات ہوئے ہوں گے. کچھ چیزیں ایم شور کہ وہ پبلسائز نہیں ہوئی ہیں، وہ سیکٹر میں نہیں آئی ہوں گی، اہمیت رکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ وٹ آل ہیو بین ڈسکسڈ. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایران کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اس کو ٹھیک کرے اور تجارت میں جتنے اسٹیپ فارورڈ ایک دوسرے لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں. ٹھیک ہے. ذرا جمیل احمد خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا ہمیشہ جو ہے بڑا اہم چیلنج رہتا ہے پاکستان کے لیے، جو کہ پاکستان نیگوشیشن میں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی، یہ جو اشارہ آیا ہے سینکشنز کا، یا اگر پاکستان نے آگے بڑھایا معاملہ تو جو پابندیاں پہلے سے موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس لیے بھی محتاط رہنا پڑے گا کہ ہم نے اگلے ماہ آئی ایم ایف کے ساتھ توقع ہے کہ مٹیریلائز ہو جائے گی ڈیل ہماری، تو اس پہ افیکٹ ہو جائے گا اگر کوئی بہت زیادہ میجر سٹیپ لے لیا گیا ویزیبلی ایران کے ساتھ؟ دیکھیں یہ جو سطحی طور پر دیکھا جاتا ہے چیزوں کو بائیلیٹرل تعلقات سے متعلق، اس کو ہمیشہ معروضاتی حالات میں رکھ کے پرکھا جاتا ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ایسے معاملات جیسے کہ ایران اور پاکستان کے بائیلیٹرل ریلیشن، اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس پہ نظریں ہیں ان ممالک کی جو کہ ایران کو جنہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اب رہا پاکستان کا یہ استحقاق ہے بائیلیٹرل لحاظ سے کہ کسی ملک سے بھی کسی قسم کے مراسم رکھے، لیکن اگر دنیا میں کوئی سینکشن کی رجیم ہے یا کوئی 6 قانون امریکہ کے ہیں اور امریکہ ان قانون کا اپنے سینکشن لاز کا اطلاق کرتا رہا ہے، اس وقت جو اس کے سب سے بڑے سینکشن انڈر سینکشن کنٹریز ہیں وہ نارتھ کوریا ہے، وینزویلا ہے، رشیا کے کچھ لمیٹڈ سینکشنز ہیں، چائنا پر لمیٹڈ سینکشن ہے، مختلف اقسام ہوتی ہے سینکشن کی، وہ لمبی فہرست ہے لیکن وہ ہے. تو امریکہ نے یہ پہلے کیا ہوا ہے اور خاص طور پر جو انہوں نے فل سینکشن لگائی ہوئی ایران پر، وہ وہی باتیں ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں ٹریڈ کی، انرجی کے حوالے سے ہے وہ، اور انرجی کے حوالے سے سب سے زیادہ سینکشن لگی ہوئی ہیں، پھر فائنانشل سیکٹر پہ لگی ہوئی ہیں، پھر ٹریڈ پہ لگی ہوئی ہیں، فل سینکشن لگی ہوئی ہیں. تو اس چیز کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوش آئین بات جو مجھے نظر آئی بٹوین دا لائن، وہ یہ نظر آئی ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے وہ 28 اپریل کو جا رہے ہیں سعودی عربیہ. تو یہ ڈیلیکیٹ بیلنسنگ جو ہے وہ بہت اہم تھی، اور آئی ہوپ کہ ہم اتنے تیار ہو کے جائے. ایک تھوڑی سی لغزش مجھے نظر آ گئی، اور وہ یہ آئی کہ جوائنٹ پریس کے کانفرنس کے دوران اگر ان کی سائٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا کشمیر کے حوالے سے، جی تو پھر اس پہ بہتر تیاری ہونی چاہیے تھی، پہلے سے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا. جمیل احمد خان صاحب، ہم نے یہاں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں اسی معاملے کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو اجاگر کریں گے. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر چلوں گا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کی طرف، لیکن ساتھ ایک درخواست، چونکہ ہمارے پاس 7-8 منٹ ہیں تو چاہوں گا کہ سارے مہمان ذرا جلدی اپنی بات ختم کریں، سب کو موقع مل جائے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہمیشہ چیلنج رہا ہے، جس طرح پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک توازن رکھنا ہوتا ہے، چونکہ دونوں پاکستان کے مختلف لحاظ سے ایک ہمسایہ ملک ہے، اور سعودی عرب جو ہے پاکستان کا بڑا اہم پارٹنر ہے اور پاکستان کا دوست ملک ہے. تو کتنا مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان توازن بھی رکھنا اور دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار بھی رکھنا؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمارے پاس کچھ اچھی خبر ہے اس لحاظ سے، کیونکہ اس وقت دونوں ایران اور سعودی عربیہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ نہ صرف ان کو اپنے درمیان کے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے اندر بھی تجارت پر زور دینا ہوگا.
ہے کہ جو کی ٹریڈیشنل پالیٹکس تھی پہلے اس سے نکل کے بڑا مختلف آپ ان کا طریقہ خارجہ پالیسی نظر آ رہا ہے. آپ غزہ کے مسئلے پہ بھی دیکھیں, اس وقت بھی امریکہ کی توقعات یہی تھیں کہ شاید سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ جو باقی ممالک ہیں وہ ایران اور عرب لڑائی کے اندر یہ ایک جو ہے شیعہ سنی یا کسی اور طرف اس لڑائی کو لے جائیں. لیکن غزہ کے اوپر اگرچہ جو ہے مڈل ایسٹ کی طرف سے, مشرق وسطی کی طرف سے کوئی خاص آپ کو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اجتناب کیا ہے کہ براہ راست ایران کے خلاف کسی قسم کی بڑی حکمت لگتا ہے کہ سارے فریقین جو ہے ویزیبلی کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور کشیدگی جہاں پہ ہے وہاں رہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے کارروائی کر لی, اب اس سے آگے نہیں بڑھنا. ذرا جمیل احمد خان صاحب آپ بتائیے گا مختصر طور پر کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے کارروائی کر لی, دونوں نے اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیا, اپنی جو ایک اسٹیبلش کرنے جو تھیریٹ وہ بھی کر لی, اس کے بعد محاذ پہ خاموشی ہے, کوئی فردر جو ہے کوئی بڑے بڑے بیانات وہ سامنے نہیں آ رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی ڈپلومیسی ہے وہ رنگ لائی ہے اور معاملات بہتری کی طرف گامزن ہیں؟ نہیں, اس میں امریکہ کا سب سے بڑا رول آ گیا نا. 25 منٹ کی جو گفتگو رہی امریکن پریزیڈنٹ کی نیتنیاہو سے, اس میں یہی باور کروایا گیا ہوگا نا ان کو کہ بھئی آپ نے بس سمبولک کر لیا, 3 میزائل داغ دیے, اس کا کوئی شور شرابہ نہیں کرنا ہے, وار کیبنٹ کو خاموش کراؤ تاکہ اس پہ کیونکہ ایران نے تو ان کے سپریم لیڈر نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر وہاں پر حملہ ہوا تو ہم 10 گنا زیادہ قوی طور پر ہم اس پر حملہ کریں گے, اور انہوں نے پروو کر کے دکھلا دیا. پہلی مرتبہ اسرائیل کی سرزمین کو کسی نے میزائل داغے ہیں, پہلے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس لحاظ سے ایران کی ایک مستحکم پوزیشن ہوئی ہے. اب اس مستحکم پوزیشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ نہیں چاہتا کہ پورا علاقہ اس وقت ڈی اسٹیبلائز ہو جائے, گلف کنٹری, کیونکہ اس میں اس کے بھی مفادات ہیں, چائنا کے بھی مفادات ہیں. No one would like that the entire Gulf country in the region gets destabilized. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو براہ راست بات کرنی چاہیے امریکہ سے. انڈیا وہاں تجارت کر رہا ہے, چین انڈیا کر رہے ہیں, تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ آنے والی دنوں میں امریکہ میں بھی جو اس وقت آؤٹ گوئنگ حکومت ہے, 5-6 ماہ بعد الیکشن ہو جائیں گے, اس وقت کیا ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے بڑے ہائی لیول پہ اس معاملے پر بات چیت کر سکے کہ پاکستان کی ضروریات ہیں اور یہ اس کی مرضی ہے, اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کہاں سے پوری کرتا ہے, اس طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ سود مند نہیں ہوتی, پاکستان کے لیے خاص طور پر بڑی نقصان دہ ہیں؟ لیکن طارق ادروائز ابھی جس طرح ایک اپرچونٹی ہے سعودی عرب جا رہے ہیں, پہلے تو سعودی سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اینڈ دے انڈرسٹینڈ اینڈ دے وانٹ پاکستان کو اکنامیکلی پھلے پھولے. تو پاکستان اگر ان کو سب سے جا کے پہلے ان کے تحفظات دور کرتا ہے, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. سیکنڈ, وی ہیو ٹو گو ٹو امیریکنس, وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم, دس از اے سروائیول. اور ہم نے ہمارے ملک کے لیے, ہماری ملک کی اکانومی کے لیے, ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ ایک لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے کہ وی نیڈ انرجی, اور انڈیا ایران کے پاس آل انرجی سورس, یعنی ہمیں اپنی ضروریات کے لیے, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے براہ راست بات کرنا ہوگا. باقر صاحب آخری جو کہ چند منٹ ہیں, اور آپ سے میرے خیال میں طارق صاحب اس کو بھی جی میں سوال کر لوں پہلے. جو اعلامیہ جاری ہوا, جو ایم او یو سائن ہوئے, دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتے ہیں, 8 ایم او یو سائن ہو گئے اور ایگریمنٹ ہو گیا, لیکن ان کی جو اگر دیکھا جائے تو $10 بلین کی تجارت کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان اور ایران کے درمیان کون سا ایسا پوٹینشیل ہے, کون سی ایسی پروڈکٹ ہے, کون سی ایسی چیز ہے بڑے سادہ الفاظ میں کہ جس کی ہم تجارت کریں گے تو $2.5 بلین سے وہ جو ہے 10 بلین تک پہنچ جائے گی؟ جی طارق صاحب, پہلے میں اس سے کوشچن سے لنک کر لوں, جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ ہم امریکہ سے ریز کریں, تو شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں ایک کوشش کی گئی, مصدق ملک صاحب کو واشنگٹن بھیجا گیا تھا تقریباً 9 مئی کے ارد گردی. 9 مئی کو مصدق ملک صاحب واشنگٹن میں تھے, مجھے ملے تھے وہاں پر. تو وہ وہاں جا کر انہوں نے جا کے ایک کیس پیش کیا کہ ہم نے آپ کی سینکشنز کی وجہ سے یہ پروجیکٹ نہیں کیا, ہمارے اوپر 18 بلین کی پینلٹی لگنے کا خدشہ ہے, تو آپ یہ 18 بلین کی پینلٹی دے دیں. جی ٹھیک ہے نا, ہم نہیں پروجیکٹ کرتے. لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ ان کو جواب نہیں دیا. اصل مسئلہ جیسے انڈیا یا چائنا یہ اس کو کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی اکنامک اسٹرینتھ ہے.
جس کی وجہ سے امریکہ کو بھی دوسری طرف دیکھنا پڑتا ہے بات کرنے جی. اور دوسرا جہاں پہ یہ $10 بلین کا جو یہ نوشنل قسم کی چیز ہے. $5 بلین ہم نے بہت عرصہ پہلے کیا تھا, آج تک ہم نہیں پہنچ سکے. پہلے 2.5 سے 5 کا وہ تو پہلے تو وہ ابھی اچیو نہیں ہو سکا. اور یہ جب تک ان کا پیٹرو کیمیکلز میں گیس میں ٹریڈ نہیں شروع ہوتی, یہ 10 بلین کا جو ٹارگٹ ہے یہ نہیں مجھے لگتا ہے اچیو ہوگا. یہ خواہ ایک ہیڈ لائن کریٹ کرنے کے لیے اس کی اعتماد کا اظہار ہے نا دونوں ملکوں کے ایک دوسرے پر. اس طرح اگر اسمگلنگ پر قابو پا لیا جائے تو وہ بھی تو ایک ایسا شعبہ ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے. جی اسمگلنگ کی وجہ سے اگر وہ اسمگلنگ والا آپ کمپوننٹ اگر ہمارا تھرو فارمل ٹریڈ آ جائے تو میرے خیال میں ابھی بھی ہم 4+ پہ چلے جائیں گے, 4 بلین پلس پہ, کیونکہ اس وقت پاکستانی مارکیٹس میں کافی بڑی مقدار میں ان کی ڈیری پروڈکٹس, ان کی بیکری کی پروڈکٹس اور چیزیں ایرانی آ رہی ہیں, لیکن وہ سب اسمگلنگ کے تھرو آ رہی ہیں. ڈیزل آپ کا بہت زیادہ آ رہا ہے اسمگل جو ہے یہاں پر. جی بہت شکریہ باقر سجاد صاحب. ابھی مہمانوں کے ساتھ بہت سی باتیں جو ہے تشنا ہیں, بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی, بہت سی ایسی چیزیں جس کو مزید ایلیبریٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن چونکہ پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے اس لیے مہمانوں کے ساتھ معذرت کہ شاید کسی کی بات ادھوری رہ گئی ہو. باقر سجاد صاحب آپ کا, جمیل احمد خان صاحب آپ کا, ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب آپ کا, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی تجزیوں اور تبصروں سے ہمارے ناظرین کو نوازا. یہ تھا آج کا شو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.